बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। एक बहुत खौफनाक फुटेज है पेशावर में, ये जो हमला हुआ है एफसी के मरकज़ पर सदर में, इस हमले की फुटेज आप इस फुटेज में देख सकते हैं। 3 अहलकार ड्यूटी पर मौजूद, दरवाजे पर खड़े हुए, बैरियर लगा हुआ, दिन का आगाज। और सीसीटीवी फुटेज में अगर आप देखें तो 8:11:20 पर धमाका होता है और उस धमाके के बाद यहां पर धुआं है, धूल है और फिर कुछ नजर नहीं आ रहा। उसके बाद पता चलता है कि 3 अहलकारों ने जामे शहादत नोश किया है। ये मुमकिन तौर पर वही 3 अहलकार हैं। और फिर जो दहशतगर्द थे वो सिर्फ खुदकुश हमला करने नहीं आए थे, वो अंदर दाखिल होते हैं। अंदर मौजूद अहलकारों ने जांफिशानी से लड़ते हुए उनके इस हमले को नाकाम बनाया और दहशतगर्द इसमें मारे भी गए हैं, उनका भी जानी नुकसान हुआ है। उसके बाद एक बड़ा एरिया है, उस बड़े एरिया में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि ये पेशावर है, सूबे का दारुल हुकूमत है, कानून नाफिज करने वाले इदारों में से एक इदारा, उसके अहलकार निशाना बने हैं। और ये बार बार हुआ है कि सिक्योरिटी के इदारे निशाना बने हैं। अब ये अनासिर अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दाखिल होते हैं। पाकिस्तान में दाखिल होने के बाद ये अपनी प्लानिंग के दूसरे हिस्से पर अमल करने के लिए कहीं किसी मकामी किरदार के पास रुकते हैं और उस मकामी किरदार के पास रुकने के बाद अपने मंसूबे पर अमल दरामद का जो प्लान है उसको आगे बढ़ाते हैं और फिर एग्जीक्यूट करते हैं। तो इसमें मुख्तलिफ लेयर्स में जो हमारे इदारों की, उनके अहलकारों की नाकामी है वो भी नजर आती है। ये उनकी कामयाबी भी है कि वो इनको नाकाम बनाते हैं, जामे शहादत नोश करते हैं, अपनी जिंदगियां दाव पर लगाते हैं। एक खौफनाक सूरत हाल है, उस खौफनाक सूरत हाल में जान हथेली पर लेकर खड़े होते हैं और वो करते हैं जो कोई नहीं कर सकता। तो ये उनकी कामयाबी है। लेकिन ये वाकयात मुसलसल हो रहे हैं। हमने बार बार अपने शहरियों को ये बताया है, अपने टेलीविजन प्रोग्राम्स में बताया है, अपनी प्रेस ब्रीफिंग्स में बताया है, अपने दावों के जरिए हमने ये बताया है कि दहशतगर्दों की कमर तोड़ दी गई है, दहशतगर्दी का किला कमा कर दिया गया है और दहशतगर्दों को भारी जानी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। हम ये मुसलसल बता रहे हैं, लेकिन मुसलसल ये वाकयात हो रहे हैं। मैं अपनी वीडियोस में आपको एक चीज बताता रहा हूं कि ये गुज़श्ता कुछ अरसे में जो कुछ हो रहा है, ऑपरेशन हुआ, अफगानिस्तान में कार्रवाइयां हुई, ये जरूरी है, मगर इसके बाद हमें ऑन द टोज रहने की जरूरत है, क्योंकि ये जो कुछ हो रहा है इस सिलसिले में मैं आपसे कहता रहा हूं कि ये होगा। आई हैव बीन डूइंग दिस फॉर लाइक मोर देन 2 डेकेड्स और ये हमने देखा है कि जब कार्रवाइयां की जाती है, एक पैटर्न है, कार्रवाइयों की जरूरत पड़ती है, छोटे दुश्मनों की छोटी कार्रवाइयों के बाद कार्रवाइयों की जरूरत पड़ती है, कार्रवाइयां होती हैं, उनको निशाना बनाया जाता है और उसके बाद फिर एक वेव आती है और उस वेव के बाद फिर बड़े ऑपरेशन की तरफ जाना पड़ता है। ये हमें उसी पैटर्न पर होने वाला सब कुछ एक नया सिलसिला नजर आ रहा है। तो कुछ बड़े फैसले जो बार बार कहा जाता है करने पड़ेंगे, अब वो बड़े फैसले करने पड़ेंगे। ये सदा हर हमले के बाद ज्यादा शिद्दत के साथ उठती है और ज्यादा डीपर पेनिट्रेट करती है कि ये क्यों नहीं किया जा रहा, ये करना पड़ेगा। ये सूरत हाल है। तो जाहिर है कि हम ज्यादा भरपूर जवाब उनको उनके मरकज के अंदर जाकर, उनके ठिकानों के अंदर जाकर देंगे और फिर उसके बाद वी नीड टू बी ऑन द टोज ऑलवेज, कि जब वो वापस आकर उसको रिस्पॉन्ड बैक करते हैं। और ये होगा, ये हमारे यहां होता रहा है। हमारे सिक्योरिटी इदारों की ये पॉलिसी पहले बहुत गलत थी, इस वक्त एक पॉलिसी है, आगे जाकर हमें इसका भी नतीजा पता चलेगा कि हमने नेक मोहम्मद को, दीगर अनासिर को, मुल्ला फजलुल्लाह को, फिर उसके बाद सूफी मोहम्मद को, मुख्तलिफ लोगों को हमने एक रूम दिया, बात की, नवाज शरीफ के दौर में की, पीपल्स पार्टी के दौर में की, मेजर आमिर इसमें एक किरदार अदा करते रहे हैं। ये सब कुछ हमने किया है और अब हमें उनके खिलाफ फैसला कुन कार्रवाइयां करनी है, हम ये बता रहे हैं। आगे जाकर क्या होता है देखना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं, एक बहुत अहम शख्सियत से मेरी गुज़श्ता कुछ अरसे में बार बार बात हुई है और उन्होंने ये ऑन ओथ कहा है, मैं आपको दोबारा बता रहा हूं, ऑन ओथ कहा है कि इमरान खान की हुकूमत में उसके दिनों में ये तालिबान अनासिर लाकर नहीं बसाए गए। ये उन्होंने ऑन ओथ कहा है। अगर मैं उनके ओथ के अल्फाज आपको बता दूं तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं किन की बात कर रहा हूं, इसलिए मैं उनके ओथ के अल्फाज आपको नहीं बता रहा।
اس کے بعد آگے بڑھتے اور بات کرتے طاقتور حلقوں کے ایک پلان کی. اس پلان میں نظر یہ آ رہا ہے کہ اس پر ایگزیکیوٹ کرتے ہوئے نون لیگ جو اس ہائبرڈ سسٹم میں اسٹیبلشمنٹ کی اتحادی ہے، وہ نون لیگ اپنی مزید مضبوطی کے ساتھ جگہ بنائے گی اور جو ہائبرڈ سسٹم ہے وہ مزید مضبوط ہوگا، اس کا کیپچر مزید مضبوط ہوگا. اور اس میں سے اگر جسے کہتے ہیں نا چون چراں کی، تو نکلنا پڑے گا پاکستان پیپلز پارٹی کو. اور بار بار یہ بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو یہ واضح طور پر پیغام دے دیا گیا ہے ٹیلی ویژن پروگرامز میں، تجزیوں میں، پھر اس کے بعد مختلف تحاریر میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو بتایا جا چکا کہ اگر آپ نے کوئی بھی آواز نکالی، مخالفانہ آواز، تو پھر آپ کے لیے روم ختم ہو جائے گا، اس سسٹم میں آپ کی جگہ ختم ہو جائے گی. یہ پاکستان پیپلز پارٹی کو بتا دیا گیا ہے. سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن آف پاکستان کنور دلشاد صاحب کالم لکھتے ہیں اور انہوں نے ایک نیشنل ڈیموکریٹک فاؤنڈیشن ٹائپ کی چیز بنائی تھی جو الیکشن اصلاحات کے حوالے سے، سسٹم میں اصلاحات کے حوالے سے کام کرتی ہے. اس کے وہ چیئرمین بھی ہیں اور یہ ان کے ٹویٹر پہ بھی لکھا ہوا ہے. وہ اپنے کالمز میں میری رائے یہ ہے کہ ایسی بات کرتے ہیں کہ جس کو میں پرو اسٹیبلشمنٹ بات کہوں گا. انہوں نے یہ کہا ہے اور وہ اشارہ دے رہے ہیں کہ کیا ہونے جا رہا ہے، اور ان کے دیے گئے اشارے گزشتہ کچھ عرصے میں درست ثابت ہوئے ہیں. تو میں ایسے اشاروں کے حوالے سے اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ ایسے اشارہ ملنے پر دیے جاتے ہیں. مختلف صحافی گزشتہ کچھ دنوں میں یہ اشارے دے چکے، میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی اس سلسلے میں بات کی تھی. تو کنور دلشاد صاحب جو ہیں، کنور دلشاد صاحب اشارہ دے رہے ہیں کہ 2026 کے اختتام پر، اور یاد رکھیے گا میں مڈ کے بعد کی بات کرتا رہا ہوں کہ 2026 کے مڈ کے بعد، اب یہ مڈ کے بعد اگست بھی ہو سکتا ہے، ستمبر بھی ہو سکتا ہے، وہ کہتے ہیں 2026 کے اختتام پر تجویز ہے کہ نئے الیکشن کروا دیے جائیں، نئے الیکشن ہوں. اور ان نئے الیکشنز میں یہ طے کیا جا رہا ہے کہ کئی اہم سیاسی شخصیات منظر سے غائب ہو جائیں. ہمارے یہاں گزشتہ کچھ عرصے میں ایڈووکیسی کی گئی ہے کہ یہ جو بزرگ سیاستدان ہیں بڑی عمر کے 70 پلس والے، ان کو تو سائڈ پہ کرو، ذرا نکالو ان کو. یعنی نواز شریف کو سائڈ پہ کرو، زرداری کو سائڈ پہ کرو، عمران خان کو سائڈ پہ کرو، ایون شہباز کو بھی ایک وقت آنے کے بعد سائڈ پہ کرو اور اسے سونپو نسبتاً جوان قیادت کے ہاتھ میں. یعنی وہ جوان قیادت کیا ہو سکتی ہے؟ وہ جوان قیادت ہو سکتی ہے مریم نواز، وہ جوان قیادت کیا ہو سکتی ہے؟ بلاول بھٹو زرداری، وہ جوان قیادت ہو سکتے ہیں. درمیان میں کہیں کچھ روم بنایا جائے کسی گلوکار کے لیے، کسی فنکار کے لیے، کسی بد کردار کے لیے، کسی انکار کے لیے، کسی اقرار کے لیے، کسی جھنکار کے لیے، کسی فنکار کے لیے درمیان میں کوئی روم بنایا جائے اور وہ روم بنا کر اس کو بھی کچھ نہ کچھ تھوڑی بہت جگہ دے دی جائے کہ یہ جوانوں کی جگہ ہے اور اب یہ جوان جو ہے وہ اس میں ایک حصہ، ایک کردار ادا کریں گے. یہ بھی ہماری اس جمہوریت میں طے کیا جا رہا ہے. میرا سوال یہ ہے کہ اگر یہ سب کچھ طے کیا جا رہا ہے تو گزشتہ کچھ دنوں میں جو ایک بحث ہوئی ہے اور اس میں یہ کہا گیا کہ جو ریٹائرڈ جرنیل ہیں ان کی بھی کچھ ملازمتوں کے سلسلے میں کیا جائے. تو یہ ریٹائرڈ جرنیل کیا 24-25 سال کے کاکے ہیں؟ یہ ریٹائرڈ جرنیل کیا نو آموز ہیں، ابھی جامعات سے نکلے ہیں اور انہوں نے ڈگریاں تھامی ہیں، کنووکیشن کیپ اتار کے ہوا میں اڑایا ہے، اس کے بعد قلع بازی ماری اور کہا لاؤ نوکری، ساڈا حق ہے تھے رکھ. یہ ریٹائرڈ جرنیل کیا 70-75 کے نہیں ہیں؟ ان کو اس وقت بھی اس محکمے کا چیئرمین بنا دو، اس محکمے کا چیئرمین بنا دو، اس کرسی پہ بٹھا دو، ایون حاضر سروس کو بٹھا دو، یا حاضر سروس کے لیے پہلے سے فیصلہ سنا دو کہ یہ جب ریٹائر ہوگا 2 مہینے کے بعد تو یہ والی نوکری اس کی. یہ ہمارے ہاں گزشتہ کچھ دنوں میں شہباز شریف صاحب نے 2 سے 3 بار کیا ہے. تو اگر یہ سب کچھ کرنا ہے تو جو ریٹائرڈ فوجی کی عمر ہے وہ بڑی عمر کیوں نہیں ہے؟ اور جو سیاستدان کی عمر ہے وہ بڑی عمر کیوں ہے؟ دنیا بھر میں جو تجربہ ہے اس کو عزت دی جاتی ہے. 78 برس کا ہے ٹرمپ، امریکہ کا پریزیڈنٹ دوسری بار. جو بائیڈن مطلب ڈائپر باندھ کے گھومنے والا آدمی، اور وہ سیڑھیاں نہیں چڑھ پا رہا، چل نہیں پا رہا، اس کو مسائل ہیں، لیکن جو اس کا تجربہ ہے کیا اس کا کوئی نعم البدل ہو سکتا ہے؟ ہمارے ہاں بٹھا دو لے جا کے. دنیا بھر میں ہوتا ہے کہ اس کے تجربے سے، جہاں دیدہ ہے، ایکسپوجر ہے، اس کو پتہ ہے کیسے چلتا ہے نظام، اس کے تجربے سے فائدہ اٹھائیں گے. نوجوان جو ہے نیچے وہ اس کے انڈر کام کریں گے. ہمارے یہاں ایک نئی بحث چھیڑ دی گئی ہے
اور لکھنے والے, بتانے والے, فیصلہ کرنے والے جو ہیں وہ بھی 60 سے اوپر کے لوگ ہیں کہ بابوں کو سائڈ پہ کرو. مطلب کیوں کرو بابوں کو سائڈ پہ, پھر اس کے بعد ان کو کسی گڑھے میں ڈالو, اوپر سے کیمیکل ڈالو, ختم کر دو بابوں کو. اور یہ جو عوامی رائے ہے اس کی بھی کیا ضرورت ہے؟ اگر یہ سب کچھ کرنا ہے کہ کیسے کرنا ہے, کیسے نظام چلانا ہے اور کس طرح سے نظام ایسے ہی چلے گا. یعنی نجم سیٹھی صاحب بتاتے کہ اس جمہوریت میں کیا رکھا ہے. یہ لوگ ریئلائز کر رہے ہیں چائنا میں, یو اے ای میں, سعودی عرب میں, گلف میں نے پہلے بھی آپ سے بات کی تھی. آفتاب اقبال صاحب جو ہیں انہوں نے بتایا کہ جمہوریت ریپ ہوتی رہی ہے آپ کے ملک میں. ان کا ایک بڑا کلپ وائرل ہو رہا ہے جس میں وہ ڈاکٹر اروبا ہیں غالباً, وہ بیٹھی ہوئی ہیں, ان کے شو کے کامیڈینز بیٹھے ہیں اور آفتاب اقبال صاحب ان کو سمجھا رہے ہیں کہ آپ کے ملک میں جمہوریت ریپ ہوتی رہی ہے, یہ ختم ہوگا, ایک نیا نظام آئے گا زبردست, آپ کو اچھا لگے گا اور وہ نیا نظام جو ہے وہ ڈیلیور کرے گا. اچھا, جمہوریت ریپ ہوتی رہی ہے, کس نے کیا جمہوریت کو ریپ؟ یعنی جمہوریت کا ریپ کیا کسی پرائیویٹ ہاسپٹل والوں نے کیا ہے؟ جمہوریت کا ریپ کیا کرکٹ ٹیم نے کیا ہے, ہاکی ٹیم نے کیا ہے؟ جمہوریت کا ریپ کیا پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی نے کیا ہے؟ جنہوں نے کیا ہے آپ ان کے لیے ایڈوکیسی کر رہے ہیں کہ وہ سنبھال لیں گے. تو بھائی مطلب یہ کون سا نظام انصاف, کون سا نظام ہے, کون سی دانشوری ہے جس میں ریپ ہونے والا ختم ہو جائے گا, جس کا ریپ ہوا ہے وہ ختم ہو جائے گا, اور جو ریپسٹ ہے مبینہ طور پر وہ سب ٹھیک کر لے گا. یہ دانشوری کیسے آتی ہے؟ مطلب یہ کون سی خوراک کھانے سے یہ دانشوری آتی ہے؟ میں یہ سوچ کر حیران ہوں. لیکن بہرحال ہمارے ہاں یہ بھی ہو رہا ہے. بات یہ ہے کہ اس ملک میں اسٹیبلشمنٹ ایک حقیقت ہے, یہ مان کے چلیں, یہ بھی کہا جاتا ہے نا, تو چلیے یہ مان کے چلتے ہیں. اور میں نے آپ سے بار بار کہا اسٹیبلشمنٹ کو فوری طور پر پاور کوریڈور سے نکالنا تقریباً ناممکن ہے, تو طے کر لیا جائے کہ گریجولی نکالا جائے گا اور یہ سب کچھ واپس ہاتھ میں لیا جائے گا اور ایسے ملک کو چلایا جائے گا. اور اس طرح سے ہو سکتا ہے, اگر نہ فوری طور پر آپ بیٹھیں اور ہمیں کرنے دیں, یا ہمارا کام ہے, اگر ایسے کرنے کی کوشش کی جائے گی تو پھر سب بیٹھیں اور آپ بیٹھ کے دیکھیں, چلیں بھاگے یہاں سے, بھاپ وہ کام ہوگا آپ کے ساتھ اور کچھ نہیں رہے گا. یہ والی سچویشن ہے. اس سچویشن میں آپ دیکھیے نا, میں آپ کے سامنے رکھوں, نعیم خالد لودھی صاحب سیکرٹری دفاع بھی رہے ہیں, جرنیل ریٹائرڈ, اور بڑی کھل کر اوپینین دیتے ہیں اور تمام چیزیں بتاتے ہیں. انہوں نے بتایا تباہی کا فارمولا کیا ہے. لودھی صاحب کہتے ہیں کہ اس وقت ہمارے جو پولیٹیکل ڈیڈ لاک ہے اس کو ریزالو کرنے کے لیے تجاویز, بیسٹ آپشن, پھر وہ کہتے ہیں یہ میری اوپینین ہے, پہلا نیشنل یونٹی گورنمنٹ بنائیں, ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کے لیے ایک ادارہ بنا دیں, اور پھر اس کے بعد ٹیمپرری موریٹوریم آن پولیٹیکل ایکٹیویٹیز فار میجر اسٹرکچرل ریفارمز, بند کریں سب کچھ, ریلیز آل پولیٹیکل پرزنرز, fair and transparent elections, hand over political power where it belongs. حکومت ان کو دیں جن کا کام حکومت کرنا ہے. The new parliament reviews all reforms and controversial constitutional amendments. جو آئینی ترامیم میں وہ متنازع ہیں, ختم کریں اس کو. یہ نئی جو پارلیمنٹ ہے وہ دیکھے. پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں all institutions start working within their domains. تو تمام ادارے اپنے ڈومین میں رہ کر کام کریں. یہ 8 تجاویز کا وہ کہتے ہیں بیسٹ آپشن ہے. سیکنڈ آپشن کیا ہے؟ اسٹرینتھن دا آفس آف پریزیڈنٹ تھرو اندر امینڈمنٹ. جو پریزیڈنٹ کا آفس ہے اسے مضبوط کریں. انسٹال اسٹرانگ ریسپانسبل لوکل گورنمنٹ. مقامی, یعنی جمہوریت کی نرسری ہے مقامی حکومتیں, یہ جو بلدیاتی حکومتیں ہیں. ریشنلائز سائز آف ایڈمنسٹریٹو اینڈ گورننس زونز. ہماری جو حکومتیں ہیں ان کو دیکھا جائے. انسٹیٹیوٹ اسینشل اینڈ بیسک ریفارمز. بنیادی اصلاحات کی جائیں. گیٹ ریڈ آف دا ان ایفیشینٹ اینڈ کرپٹ ایلیمنٹس. تو جتنے بھی بدعنوان عناصر ہیں ان سے جان چھوڑائی جائے. پکی بات ہے. اچھا, پھر آگے وہ کہتے ہیں رول دا کنٹری اپ فرنٹ وداؤٹ بینگ اپولوجیٹک. بس سامنے آ کے ملک کو رول کریں اور کوئی معذرت خواہانہ رویہ نہ ہو, غلط کو غلط اٹھا کے پھینک دیا جائے. سیکنڈ آپشن یہ ان کا ہے. کہتے ہیں ورسٹ آپشن. اب یاد رکھیے ہماری اسٹیبلشمنٹ بھی کہ ریٹائرڈ جرنیل صاحب ورسٹ آپشن کس کو قرار دے رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کنٹینیو وتھ پریزنٹ ڈسپنسیشن. جیسے چل رہا ہے چلنے دو, یہ ورسٹ ہے. اٹ ول اونلی فردر ڈی گریڈ. اس سے ہوگا کیا؟ تباہی کیسے پھیلے گی؟
یونٹی ختم ہوگی, سیکیورٹی اور اکانومی کے مسائل پیدا ہوں گے. دیر کین بی مور سیریس کانسیکوینسز, اللہ فاربڈ, خدا نہ کرے, مزید بھیانک نتائج ہوں گے. مور ڈیٹیلز اونلی اف سم ون انٹرسٹڈ. تو یہ پیغام دیا انہوں نے کہ اگر مجھ سے پوچھنا چاہتا ہے کوئی مجھ سے پوچھنا چاہتا ہے تو میں مزید بھی اس سلسلے میں تجاویز دینے کو تیار ہوں. یہ ہمارے ہاں کا اس وقت حال ہے. باقی ہری پور کا الیکشن آپ نے دیکھ لیا, لپیٹ کے ایسے کر کے کہ بھاڑ میں جاؤ, تمہارے ووٹ ہار گئے. جو N129 میں ہوا وہ آپ نے دیکھ لیا, جس طرح سے بینر اتارے گئے, جھنڈے اتارے گئے, بندے اٹھائے گئے, آفیسز بند کیے گئے. اس کے بعد پولیس پہنچی, پولیس پہنچ کے عملے کو اور سامان کو لے گئی. پھر دفاتر میں داخلہ بند کر دیا گیا اور کہا گیا بھاگو یہاں سے. یہ والی جمہوریت اس وقت ہے, ایسے چلے گی. اس کو ورسٹ آپشن قرار دے رہے ہیں لودھی صاحب, اور اس پر ہمارے یہاں کہا جا رہا ہے کچھ دانشوروں کی جانب سے, سیاست کا بادشاہ نواز شریف کے نام پر ووٹ, نواز شریف چھا گیا, جیت گیا نواز شریف, اور مسلم لیگ نون نے لینڈ سلائیڈ وکٹری حاصل کر لی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ. دیکھو کیا ہوا ہے. یعنی نواز شریف باہر بیٹھا ہوا ہے, چپ ہے, بول نہیں سکتا, اور ووٹ بھی نہیں ہے. یعنی یہ جو الیکشن ہوا ہے وہ 7% 8% ووٹر باہر نکلا ہے. یہ 7% 8% میں سے 6% نے نواز شریف کی جماعت کو ووٹ دے دیا. جو پی ٹی آئی والے وہ بائیکاٹ کر کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں. یہ چاہیے آپ کو جمہوریت؟ یہ ہمارے دانشوروں کی, صحافیوں کی, ان چپڑاسیوں کی جمہوریت ہے, چاپلوسوں کی. یہ ان کو چاہیے کہ ایسے ہی چلے. فٹے منہ وہی آپ کا. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو.